मेराज की शब जब जबरील अलैहिस्सलाम 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में हाज़िर हुए तो अर्ज़ किया कि अल्लाह क्या हुक्म है। तो फरमाया या जबरील कब्बिल कदमे है। कब्बिल बाब तफ़ाइल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। कब्बिल कदमहू वाहद का सीगा नहीं, तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं, दोनों की बात है। एक बार का तकाज़ा नहीं, बार बार का है। फरमाया जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ जब मेरे नबी के तलवों से मस हुए, मेरा विजदान कहता है आरज़ू ज़रूर मछली होगी कि अल्लाह अभी तेरा नबी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूँ। न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। ये वो मुबारक कदम है भाई, अगर ज़मीन को ठोकर मारे। अमर बिन शुआइब रवायत करते हैं कि हुजूर एक दिन अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ ज़ुल्मजाज की मंडी में गए। ये अरफा से 3 मील के फ़ासले पर है। चचा ने अर्ज़ किया अतश्तु वलैसा इंदिबाउन, कि मुझे प्यास लगी है और मेरे पास पानी नहीं। फ़नाज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सवारी से नीचे तशरीफ़ ले आए। वह दाराबा बिकादमिहिल अर्द, तो मेरे नबी ने ज़मीन को ठोकर मारी तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। हुजूर ने चचा को पानी दिया, फरमाया चचा लीजिए पानी पीजिए। जनाब अबू तालिब ने सैर हो के पानी पिया और फिर उस बहते हुए चश्मे पर मेरे नबी ने मुबारक एड़ियाँ रखीं तो वो चश्मा थम जाता है। ये मुबारक कदम किसी पत्थर पर, चट्टान पर आते हैं तो वो रेशम की तरह नरम हो जाते हैं और उस पर मेरे नबी की मुबारक कदमों के निशान पड़ जाते हैं। ये मुबारक कदम ओहद पहाड़ पे आते हैं, ओहद की छाती पे आते हैं तो ओहद झूमना शुरू हो जाता है। तो हुजूर फरमाते फ़काल उसबुत ओहदुन, ओहद ठहर जा, तेरी छाती पे एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद हैं। आला हज़रत लिखते हैं एक ठोकर से ओहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना विकार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। यार ये मुबारक कदम फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे, यहाँ तक कि मेरे नबी के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो गए। अर्ज़ किया गया कि हुजूर आप मुशक्क़त में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो हुजूर फरमाते अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। मोहब्बत कहते अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। हुजूर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे और मैं और आप बहैसियत उम्मती अपनी हालत देख सकते हैं कि हमारी रातें कहाँ गुज़रती हैं। क्या पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला ए दरवाज़ा। क्या पिछले पहर हमने अपने रब के हुजूर अपनी न्याज़मंदियाँ पेश की। क्या हमने इन कदमों से चल के दाई बने, मुबल्लिग बने, अमल की राहों पे लाए। तो ये मुझे और आपको देखना होगा। तो हुजूर तो सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते और अपनी न्याज़मंदियाँ पेश करते थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ मुबारक कैसी थीं, नहायत नरम व नाजुक पिंडलियाँ थीं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक, कमर मुबारक कैसी थी। इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं कि हुजूर ने एक दिन जाराना के मुकाम से उमरा का एहराम बांधा। रात का वक्त था तो आप फरमाते मेरी नज़र हुजूर की मुबारक कमर पे पड़ी। फ़नज़र तो इला ज़हरिही कअन्नहु सबीक़तु फ़िद्दा, तो फरमाते वो इस तरह थी जिस तरह चांदी की ढली हो। इब्ने असाकिर बयान करते हैं मक्का में एक मरतबा कहत पड़ा, लोग जनाबे अबू तालिब के पास आए और आकर के अर्ज़ किया कि वादियाँ खुश्क हो गई, जानवरों के लिए सरसब्ज़ घास का एक तिनका भी नहीं और अहले खाना भूख में मुब्तला हैं। आप औलाद इस्माइल से हैं, चलें और अल्लाह से बारान रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब जब घर से रवाना हुए तो आपकी मायत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी थी। उसकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया और फिर मेरे नबी ने यूं उंगली का इशारा किया। आसमान पे एक बादल नमूदार हुआ,
پھر چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتے ہیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور میرے نبی نے کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی حضور نے کبھی فقر و فاقے کی شکایت ہے، اور یہ فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، لیکن حضور اللہ سے عرض کرتے مالک میری آرزو ہے ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے اللہ تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اے اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ اور اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو حضور نے کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ، کان اکثرہم خبزا شعیرا، اور میرے نبی اکثر جوں کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا؟ سنیے گا، معراج کی شب جبریل نے حضور کا دل دیکھا، اور دل دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کیسا دل ہے، دو آنکھیں دو کان، آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی حضور نماز عشاء پڑھتے ہیں، وطر پڑے بغیر سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کیسے تھے؟ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا، اور حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیتے تھے، اور وہ کندھے کس طرح کے لگتے تھے؟ فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، وہ اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہوں۔ مکہ فتح ہوا، حضور فاتح بن کے مکہ آئے، اور آپ فاتحین کو پڑھیے گا، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے، جب فاتح بن کے آتا تھا تو بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے نبی فاتح بن کے آتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس عاجزی اور انکساری سے داخل ہوئے۔ اچھا جب مکہ میں آئے تو ابو سفیان نے کہا مہربانی فرمائے، تو فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمنا، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا امان دی جائے گی۔ عرض کی گھر تو چھوٹا ہے، فرمایا جو کنڈیاں بند کر دے، ہتھیار پھینک دے۔ اس دن عام معافی کا اعلان تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں۔ اور آپ کو یاد، آپ سنتے چلیے گا، عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے نا تو حضور ان سے کہا کہ مجھے چابی دو، تو کہا میں نے آپ کو جو ہے وہ حرم میں نہیں جانے دینا۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ صرف باتیں ہیں۔ پھر آج حضور فاتح بن کے آئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، اور حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ یار یہ ہر صحابی کی آرزو تھی کعبے کا کلید بردار بننا، کعبے کی نوکری کسی کو مل جائے، یہ چھوٹی نوکری ہے، لیکن حضور نے چابی لا کے عثمان بن طلحہ کی ہتھیلی پہ رکھ دی، فرمایا تمہارے پاس رہے گی، اور آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے وہ چابی۔ حضور فاتح بن کے آئے، میں حضور کے کندھوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، تو حضور حضرت علی سے فرماتے میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ بت اتارو۔ عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں
تو میرے نبی فرماتے ہیں علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ مولا کائنات فرماتے میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا، بت اتارے، نیچے اترا اور حضرت علی مسکرانے لگے۔ حضور نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کی کہ حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا میں اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ اور عرض کی حضور جب میں نیچے آیا تو مسکرایا اس لیے کہ اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں اور مجھے چوٹ نہیں لگی۔ میرے نبی فرماتے چوٹ لگے کس طرح؟ تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ ابن عمر فرماتے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور حضور کی مہر نبوت کو سلمان فارسی نے بھی بیان کیا، سنیے گا، کلیجے ٹھاریے گا۔ سلمان فارسی کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور سلمان کے والد جو تھا وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ سلمان کہتے سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنہ ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے غموریہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپائے سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، یار ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہو گئی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ سلمان کہتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سر راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے تھے، انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے جھکڑ لیا۔ کہتے پھر میں ان کی غلامی میں آ گیا، کافی دھکے کھائے، پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ او بھائی منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نا وہ آگے اس دنیا میں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں تڑپتے رہے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی یار، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا۔
وہ تو پہلے ہی غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا بھائی۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور یہ شوق مجھے کھینچ لایا آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، او بھائی، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ کریم نے کرم کیا، کمر سے چادر اٹھا دی اور مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں بڑے اتھرو تھے یار۔ حضور دامن پکڑ کے فرماتے سناؤ نا سلمان، ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا؟ محبت کا نغمہ کہا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضور کی مہر نبوت کو سلمان فارسی بیان کرتے، دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے؟ حضور کے بازو عظیم تھے۔ حضور نماز استسقاء کے لیے کھڑے، یوں ہاتھ آگے کیا، واپس کر لیا۔ صحابہ نے سوال کیا حضور آج نماز میں خلاف عادت عمل دیکھا، وضاحت فرما دیں۔ حضور فرماتے کہ جنت میں کھجور کے درخت پہ کھجوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، میرا جی چاہا میں تمہارے لیے توڑ لاؤں۔ فرمایا اگر توڑ لاتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ فرمایا میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح، میرا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے، میری آنکھ چوتھے آسمان پہ۔ او بھائی جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے، اور جنت کہاں ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاس، جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک ایسی تھی، قوی اور خوشنما تھی۔ ہاں سنیے گا، یہ انگلیاں حدیبیہ کے مقام پر پانی کی ضرورت تھی، برتن میں میرے نبی اپنی انگلیاں رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا، اور یہ وہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھے نا، چاند قدموں میں آئے، سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے، اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ حضور کے ہاتھ پر گوشت تھے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کوئی محلے میں بیمار ہوتا نا تو میں ہاتھوں کا دھون دیتی، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ اعتدال اور موزونیت کے ساتھ بڑا تھا۔ بڑا سر بزرگی اور کامل عقل کی دلیل ہے۔ شیمہ بنت حلیمہ آپ فرماتی ہیں میں نے برکان کے مقام پر اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اور میرے نبی کے منہ مبارک کیسے تھے؟ نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بین بین تھے، اور بالوں کی درازی الا نصف اذنیہ ہی، نصف کانوں کی لو تک آ جاتے، شہمت اذنیہ ہی، کبھی کانوں کی لو تک آ جاتے، کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے۔ اور میرے نبی فرماتے جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پر جنت حرام ہے۔ اور صحابہ حضور کی زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے یار۔ ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا، آپ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا میں پانی میں بھگو کے دیتی، اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں میرے کریم آقا کے منہ مبارک تھے، جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کیسے تھے؟ کامل اور اکمل تھے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد کے وقت بیدار ہوئے اور 3 دفعہ فرمایا لبیک لبیک لبیک،
میں نے عرض کیا حضور کس کی فریاد پہ لبیک؟ تو میرے نبی فرماتے راجز نے مجھے مکے سے پکارا ہے، تو میں نے اسے کہا میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ سنیے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، چشمان کیسی تھیں؟ ادعج العینین اہدب الاشفار، ادعج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو کشادہ اور بڑی ہو، اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہوں۔ اور پنجابی کا شاعر کچھ یوں کہہ دیتا ہے کہ کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں دوست جنہوں نے رب کا جمال دیکھا ہے۔ حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربی آرینی مالک بے نقاب دیکھنا ہے، تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حروف ناصبہ میں سے جب کوئی حرف مضارعہ پر داخل ہوتا ہے نا تو وہ فعل مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ طبیعتوں میں الجھاؤ پیدا ہوا کہ امتی اچھا عمل کرے تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے، صرف جنت کا وعدہ نہیں، جنت میں رب کا دیدار بھی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ بدرجہ اتم اس کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فرمایا اس میں شروع کس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے، اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد، فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ اچھا انہوں نے ضد کی، ضد کیوں کی؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رب کا کلام سن چکے تھے، کہا مالک تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ جب ضد بڑی تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، آپ تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے، اور اس پہاڑ پہ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو ڈالا تھا، اور جب ہوش آیا نا آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما بڑا تھا، آنکھیں روشن کتنی ہوئی؟ 27 میل دور غار ہے، غار میں کالے رنگ کا پتھر ہے، پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے۔ اللہ کا نبی اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ سامنے ستون ہے، چیونٹی چلے تو دکھائی نہ دے، یہاں کان کے پردے پہ پھینک دو تو شور سنائی نہ دے۔ کلیم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ کے کلیم نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو پڑھتے دیکھا۔ یار معراج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے۔ بتاؤ نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا، حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں نے رب کا دیدار کیا، اور حضور کی مبارک ناک مبارک کیسی تھی؟ اکنل ارنینی لہو نور یالوہ، ناک مبارک باریک اونچی اور اس میں ایک نور تھا، اور حضور کی قوت شامیں سونگنے کی قوت، حضور یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا حضرت اویس کو جنت پہ روک لیا جائے گا، حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے، اور اویس کو اختیار ہوگا جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، جتنے تیری انگلی کے اشارے میں آئیں گے سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب عمل کون سا ہے؟ وہ ماں کی خدمت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے تھے؟
हुजूर के लब मुबारक नहायत खूबसूरत और सुर्खी माइल थे। सैयद आला हजरत ने लिखा कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। यार सुनो, ये वो मुबारक लब हैं जो सारी ज़िंदगी उम्मती उम्मती पुकारते रहे। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया ना, तो मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में हैं। मैंने कान कर करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दे। आज़ाब की आयतें उतरी, हुजूर का रंग मुतग़य्यर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतज़ार किया, तशरीफ़ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, दो दिन, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्म मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की और 2 दफ़ा की है। वहाँ एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफ़ा है। हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है। कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोती हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, सहाबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के अल्लाह से कह रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। मैं कहता हूँ यार सिर्फ 2 लम्हों के लिए अगर तख़य्युलात में गोता लगे, मैं और आप ख़ुद को खींच के उस गार में ले चलें। एक जानिब ख़ुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। मोहब्बत तो हमसे कुछ तकाज़े करती है। यार हुजूर रो रो के मेरे और आपके लिए दुआएं मांगे और मैं और आप बहसीयत उम्मती अपनी हालत देखें, कहाँ खड़े हैं यार। हम जवान हैं, चले अकड़ अकड़ के बोले, बिगड़ बिगड़ के मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर बने। अल्लाह का मुनादी 5 वक़्त हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, हमारे कान पे जू तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। भाईजान प्यार तो देखो कितना है यार। 3 दिन रो रो के अपने अल्लाह से एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और अर्ज़ किया हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए, मेहरबानी फरमाएं। मदीना उदास है, बिलाल तड़प रहा है, मिंबर उदास है। हुजूर फरमाते अबू बकर मैं मोहम्मद उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह मुझे उम्मत के मामले में राज़ी नहीं कर देता। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। रावी लिखता है कि सैयदा के तन पे जो रिदा थी उस पर 14 पैबंद लगे थे। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी सर पे रिदा और उस पर 14 पैबंद हैं। आप गार की तरफ बड़ी, सहाबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज़ कर दिया बाजान बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, आप जिसके लिए मसनद बिछा देते थे फातिमा आई है। तो हुजूर बेटी को भी यहीं फरमा दे, बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। जब हुजूर सजदे से सर नहीं ना उठाते तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज़ करती, मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियाँ उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज़ किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए अल्लाह तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, जवानों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यजना का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, कर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमला बख्श दे मशदर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ को कबूल कर लिया है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से
ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک لب حضور 63 برس اس امت میں رہے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو ان مبارک لبوں پر میرے بھائی میرے اور آپ کے تذکرے تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ اچھا، جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضور کی خدمت میں پانی سے بھرا ایک ڈول لایا گیا، حضور نے اس میں سے کچھ پانی لیا، منہ میں ڈالا، اور منہ والا پانی ڈول میں ڈالا، ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا، تو اس کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے شروع ہو گئی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن کیسا تھا؟ جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ کو شفا ملے، خیبر کے مقام پر مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے نبی نے اپنا مبارک لواب لگایا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت فدیق فرماتے ہیں کہ سانپ کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا، بینائی چلی گئی، اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا حضور یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گئے، میری آنکھوں کے دیدے روشن کر دیں۔ میرے نبی نے اپنا مبارک لواب لگایا تو فدیق کی آنکھیں چمکنا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں آنکھیں اتنی روشن ہوئی کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا تو اس عمر میں بھی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔ آؤ میں آپ کو ایک خوبصورت بات سناتا چلوں۔ شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں کہ میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، فرماتے ہیں ایک کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی، فرماتے میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا ہمیں اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کی دی، کہاں کے ارادے ہیں، منزل سے آگاہ کیا، کس بستی کے رہنے والے ہو، فرماتے اپنا دیس بتایا، نام پوچھ لیا اس نے، شیخ کا نام بڑا تھا، معروف نام تھا، جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے وہ بچی کنویں پر آئی اور کنویں پہ آ کے اس نے تھونک پھینکی، چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا، فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر فرماتے ہیں وضو کیا، نماز پڑھی، اور میں نے اس بچی کو بلا لیا، بیٹا کیا وظیفہ کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں، فرماتے میں نے ترلا کر لیا کہ تیے داستے صحیح پڑھنے کی ہے، تو اس نے کہا مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ مرحبا مرحبا۔ اچھا اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے تو پانی کی ضرورت تھی، سر راہ کنواں آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ آواز کی دو خوبیاں ہوتی ہیں، بلند آواز اور دوسرا خوبصورت ہونا۔ یہ محتاجی مجھے ہے، قریب والوں کو تو میری آواز باہم پہنچے گی، لیکن جو سب سے آخر پہ ہوں گے تو وہ مجھے کہیں گے کہ مولانا تھوڑا سا اونچا بولے، تو اس لیے میں نے یہ مائک لگایا تاکہ آخری بندے تک میری آواز آسانی سے پہنچ سکے۔ لیکن حضور کی آواز کا معجزہ تھا، جس طرح قریب والا سنتا تھا، جو سب سے آخر پہ ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح سنتا تھا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور منبر پہ جلوہ فراز ہیں اور حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ بنو غنم کے محلے میں تھے، یہ کافی مدینے سے سائڈ پہ، تو وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور خوبصورت آواز کیسی تھی، اللہ اکبر۔ برا بن عازب فرماتے حضور ایک دن نماز عشاء پڑھا رہے ہیں اور سورہ 3 کی تلاوت ہے، آپ فرماتے آج تک اس کا نشہ نہیں اترا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت سمٹ گیا، میں اب جلد اس گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کیسی تھی؟ قص اللحیہ، حضور کی داڑھی گھنی تھی،
اور میرے نبی داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا؟ انہوں نے کہا ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے۔ تو حضور جلال میں آگے فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے، تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا۔ ہمیں پسینہ آئے تو پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حضور کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا نا تو ہم کیسے تلاش کرتے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ حضور اس گلی سے گزر کے گئے ہیں، حضور اس گلی سے گزر گئے ہیں۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا یار کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور میرے نبی کا مبارک چہرہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نہ، اب ایسا دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور کا چہرہ ایسا تھا دوست، جو دیکھتا وہ حضور کا ہو جاتا تھا۔ عبداللہ ابن سلام مناظرے کے لیے آئے نا، جب حضور مدینہ آئے، وہاں تو فرد وہاں سے لوگ ایمان لا رہے، یہاں ٹولیوں کی شکل میں لوگ ایمان لانے۔ جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے کہ یہ معاملہ اگر اسی طرح چلا تو یہاں ہمارے پلے تو کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے عبداللہ ابن سلام کو تیار کیا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ ایک لمبی فہرست سوال نامے کی ترتیب دے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، آگے بڑھے اور حضور کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سوال کوئی نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ مناظرہ نہیں ہوا، بس دیکھا اور ایمان لے آیا۔ کونسنے دیے، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، زیادتی کی تم نے، کوئی بحث نہیں کی، بس 2 لفظ کہے یار کیا پوچھتے ہو۔ جب میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھ کے جان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے بچپن میں بس یہی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، بچپن میں حضرت سے ایک شعر سنا اور وہ شعر ہمیں بھی سن کے ازبر ہوا، اور بڑا خوبصورت اعظم چشتی کا وہ شعر ہے، آپ حاضر لیجئے گا۔ اور اعظم کہتا ہے تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویہ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، آتا دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے، ہاتھ پھلاں تو وج جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، خلق دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانوں کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ سے دعا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارے بڑے محبوب دوست بھائی، ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا تنویر سالک مصطفی صاحب تشریف لائیں گے، بر وقت تشریف لائیے گا اور اس بزم کا حصہ بنیے گا۔ یہ نور و نگہت سے لبریز محفل نور میں آ کر کے سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد